जिक्र आज मैं आपसे करूँगा। तो एक तो मैं आपके थिंक टैंक को मुबारकबाद देता हूँ कि आप बड़ी एफ़र्ट्स करते हैं, और मैं एम्बेसडर सोहेल हयात साहब से और बहुत सारे लोगों से मुसलसल ये गुफ्तगू करता रहा हूँ कि तुम्हें देखता कौन है, तुम्हें पढ़ता कौन है, तुम्हारी मार्केट क्या है। तो अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साहब जब डीजी यहाँ पर हों तो एक बड़ा लिंक, तो सबसे बड़ा लिंक ये है कि जब भी आप ये चीज़ें सोच रहे हों तो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के साथ आपकी सोच पहुंचनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपकी वजह से एक लिंक बनेगा। बहुत सारे थिंक टैंक्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च होती है, उसका भी ताल्लुक़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से कम है। मगर ये कि आपकी ये कोशिश मैं सराहता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि 3 इदारे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर डेलिब्रेट बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, और उनका लिंक आपस में बढ़ना चाहिए। एक तो कैफियत ये है कि एक इदारा तो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, तो आपने कहा कि ये गैप हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये भी कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च की थीसीज़ होती हैं उसके अंदर भी अगर उनकी क्वेरीज चली जाएँ तो बड़ी अच्छी इनपुट वहाँ से मिल सकती है, एंड आई होप दैट एफर्ट इज़ बीइंग मेड। दूसरा इदारा जो है वो पॉलिटिशियंस हैं और पार्लियामेंट है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो पॉलिटिशियन इलेक्ट होता है उसका स्किल सेट ये होता है कि वो लोगों के साथ कैसे बात करता है, कैसे रहता है, कैसे उनके मसाइल हल करेगा। कभी कभी ये इस स्किल सेट के साथ पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग के अंदर उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और यहाँ पर कुछ इदारे हैं, पिप्स मिसाल के तौर पर, कि जिसके अंदर वो फिर एफिकेसी बिल्डअप की जाती है। जैसे मिलिट्री में कोई भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग दे देकर और उसको उस काबिल बनाया जाता है कि वो प्रोग्रेस करता रहे। तो एक तो पार्लियामेंट है जहाँ तक आपकी सोच पहुँचनी चाहिए। बट बीइंग इन पार्लियामेंट, हैव बीन इन पार्लियामेंट के हवाले से मैं आपसे जिक्र करूँ कि इसमें भी एक पैशनेट इनपुट की ज़रूरत है। मैं जब पार्लियामेंट में आया तो मैंने ये महसूस किया कि यार मैं तो अपनी डेंटल प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ आ गया, और यहाँ जनाब 1 घंटे के अंदर कोरम कॉल हो गया और घर जाकर बैठ गया फिर, या आधे घंटे में, या पता चला कि आज होगा ही नहीं किसी वजह से और फारिग बैठे हैं। या फिर इस तरह से कर लिया करते थे पार्लियामेंट वाले के दिन पूरे करने के लिए वो फ्राइडे को बुलाते थे 1 घंटे के लिए, सैटरडे संडे भी शामिल हो जाए उसके अंदर, उनके TADS के अंदर। तो आई वॉज रिलेटिवली डिसअपॉइंटेड कि आई केम टू वर्क एंड आई फाउंड कि माहौल इतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एमर्ज हो सकती है जो ये काम भी पार्लियामेंटेरियन से कराए। मगर आपके इनपुट का एक रास्ता पार्लियामेंट है। तीसरा रास्ता ये है कि हमारा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, हम यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन के अंदर हैं जिसमें हमारा नेबर हमें चैन से बैठने नहीं देता। अफगानिस्तान के अंदर सुपर पावर राइवलरीज़ के अंदर हम मजबूरन घिसट गए, उसके अंदर घसीटे गए। सुपर पावर राइवलरीज़ जब यहाँ पर खेलेंगी तो ये हो नहीं सकता कि जो कौमें करीब में हों वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। आप इसका असर वियतनाम पर देख लिए कि कंबोडिया, लाओस, एवरीवेयर इट हैपन्स, जिनके बॉर्डर्स पास हों। तो हमारी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा अच्छा रोल फॉरेन पॉलिसी में है। तो दैट इज़ द थर्ड एरिया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। वो भी ऐसा बहुत बड़ा काम करते हैं कि पॉलिटिशियंस को इंगेज करते हैं और ये थिंकिंग बढ़ाएं। मेरा फोकस इस थिंकिंग पर क्यों है? क्योंकि मैं कल कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, मैं एक महफिल में था जो गालिब और जोश मलिहाबादी और मीर के हवाले से अज़रा रज़ा साहिबा, डॉक्टर अज़रा रज़ा हु इज़ एन ऑन्कोलॉजिस्ट, वो बोल रही थी और इतनी खूबसूरत शायरी थी और बहरे तवील का ज़िक्र था। तो उसके अंदर भी जो ओवरराइडिंग चीज़ थी जो मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि आप महफिलों के अंदर यकीनन नट्स एंड बोल्ट्स की बात करेंगे, मगर इन नट्स एंड बोल्ट्स के अंदर अभी आते हुए मैं गुफ्तगू कर रहा था गाड़ी में भी कि आप रूटीन बात करेंगे। मिसाल के तौर पर कश्मीर पर जो मैं कहूँगा वो आप कहेंगे, तो मैं लिहाजा कश्मीर की ज़रूरत के फ़ैसले के हवाले से कि होना चाहिए यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के एतबार से, मगर आपकी नॉलेज में और आपकी थिंकिंग में कोई नई चीज़ नहीं ऐड कर सकता। इसी तरह से पीस इन द रीजन यकीनन आज आपकी फोरम्स के अंदर है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एंड हाउ टू अचीव दैट, उसके नट्स एंड बोल्ट्स का यकीनन आप जिक्र करेंगे आपस में। अफ़गानिस्तान के मामले में कि अमन हो तो पाकिस्तान की तरक्की का कितना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान एज ए जियो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ अ रीजन
وہ پاکستان کی اب اسٹریٹجی جیو اسٹریٹجی سے ہٹ کر جیو اکنامک اسٹریٹجی میں تبدیل ہوا ہے. وہ پھر انڈیا کی جو بلیجرنس ہے اس میں بھی میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا، مگر روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ قطر کے اندر انہوں نے یہ کیا، کینیڈا میں یہ کیا، انڈیا میں یہ کیا، انگلینڈ میں یہ کیا، اور جس طرح سے وہ پاکستان میں کر رہے تھے تو دنیا اس پر سو رہی تھی. تو یو آل ول ریپیٹ آل دوز تھنگز اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ آپ کی سما خراشی نہ کروں، مگر کبھی کبھی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی پریشانی کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو شاید کوئی ایک وہ اینگل کے اوپر میں فوکس کر سکوں جس کی وجہ سے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چینجنگ ورلڈ چینج ٹو فار دا بیٹر ہو رہی ہے یا فار دا ورس ہو رہی ہے. اچھا اب میں پیسمسٹک ہو گیا. مثال کے طور پر مجھے بہت دنوں سے یہ خیال آ رہا تھا، اور مختلف آپ کی محافل کے اندر میں جب گفتگو کرتا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار پچھلے صدی کے اندر جو ظلم و ستم اور قتال ہوا ہے تو اس میں شاید کوئی پروگریس ہو رہی ہو. میں نے پوری لسٹ بنائی کہ کس زمانے میں کتنے لوگ مرے، اور کروڑوں کی تعداد میں. فرسٹ ورلڈ وار میں 5 کروڑ، سیکنڈ ورلڈ وار میں 5-6 کروڑ. پھر اس سے پیچھے آپ جائیے افریقہ کے اندر وہ کنگ لیوپولڈ 2 تھا بیلجیم کا، 10 کروڑ لوگ مارے انہوں نے وہاں پر، صرف ربر پلانٹ پتہ نہیں کون سی پلانٹیشنز کے حوالے سے جو کام نہیں کرتا تھا، پورے گاؤں اڑائے جاتے تھے. 10 کروڑ لوگوں کو مارنا آسان کام نہیں ہے. بٹ دیٹ وہ ایک مثال دے رہا ہوں. اٹ ہیپن تھرو آؤٹ ان افریقہ. جو یورپ کے اندر جنگیں ہوئیں 70 سال کی، 30 سال کی، 100 سال کی جنگیں، جس کے نتیجے میں ویسٹفیلین آرڈر بنا 1648 کے اندر، شاید وہ ویسٹفیلین آرڈر بنا. وہ جنگیں خود اس بات کی مثال ہیں کہ انسان سے کتنی گہری نفرت کرتا ہے. اٹ از سرپرائزنگ. اچھا پھر جن کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ چلو بھائی 60 لاکھ یہودی مارے گئے نازی جرمنی نے، ہٹلر نے، تو ضرور کوئی بات چھپی ہوئی ہوگی، لوگوں کو نظر نہیں آیا، اس وجہ سے یہ ہو گیا. پرانے وقتوں کی بات میں نے مثال یہ دی کہ چنگیز خان اور ہلاکو خان نکلے اور جناب بغداد کو تہس نہس کر دیا، اور جناب لائبریری جلا دی، خون سے دریا لال ہو گئے. تو یہ بھی 6-7 مہینے بعد، 8 مہینے بعد یا سالوں بعد ہندوستان میں خبر آئی. تو لوگ اس کو دیکھ نہیں سکے، بس خوف سے دہل گئے ہوں گے مگر دیکھ نہیں سکے. یہ جو ایک بچہ میڈیٹرینین کے اندر سیرین بچہ ڈوب گیا تھا جس کی امیج آئی تو سب کے دلوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو ویتنام میں ہوا، مائی لائی مساکر، جو کچھ بھی ہوا ویتنام کے اندر، جس کے اوپر آپ ابھی فرما رہے تھے نجی گفتگو کے اندر کہ جو غزہ کے اندر ہوا اس کا کوئی وار کرائمز کے اعتبار سے سوچا جائے. جو ویتنام میں ہوا جس انداز سے 40-50 لاکھ، I don't have the exact figure, but I usually for these mahafil I carry the whole entire list of killings which have happened in the last 100-200 years. تو اس کے اوپر ایک ٹرائیبیونل بیٹھا نہیں، سجیسٹ کیا گیا، اور اس کے دو لوگوں نے لیڈ کیا، برٹن رسل نے اور یان پال سارترے نے. انہوں نے کہا جی وار کرائمز ٹرائل ہونا چاہیے. تو سارے میڈیا نے، جو آج کل میڈیا دنیا کے اندر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی چیز بھی بیچ سکتا ہے، اس میڈیا نے کہا یہ سٹھیا گئے ہیں، دیز آر سینائل پیپل. ان کا مذاق اڑایا گیا اور بات ختم ہو گئی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ لیٹن امریکہ میں ہوا، جو کچھ افریقہ میں ہوا، ہو رہا ہے. ڈونٹ کلوز یور آئیز ٹو واٹ از ہیپننگ. اس کی نوم چامسکی کی بڑی اچھی کتاب ہے ہو رولز دا ورلڈ، بلکہ بعض جگہوں پر میں نے اس کا رشین ٹرانسلیشن بھی اپنے دوستوں کو باہر بھیجا، وہ بھی پڑھیں کہ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. اچھا اس کا مطلب کہ جو بھی آپ رولز بنائیں گے اس کو انڈرمائن کیا جائے گا. اچھا اس بیسس پر کوئی رولز کی طرف آپ فوکس کر سکتے ہیں؟ ایوری رول از بینگ انڈرمائنڈ. اگر پرزنرز آف وار کا قانون تھا جنیوا کنونشنز میں، تو گوانتانامو بے کو اسپیشل ایکسیپشنز بنا کر وہاں پر ان کو اسٹیٹ لیس انڈیویجولز قرار دے کر سارے رولز آف دا ورلڈ جو آپ اب تک پریز کرتے تھے اور کرتے تھے کہ بھائی دیز آر دا رولز آف دا ورلڈ، دوز رولز آف دا ورلڈ ور انڈرمائنڈ. اور اس وجہ سے
سماخراشی آپ کی ہوگی، بعض لوگوں نے اگر مجھے پہلے سنا ہو تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یونائٹڈ نیشنز بن رہی تھی تو اس سے پہلے ٹولسٹائے نے ہی واز ڈرافٹڈ ناٹ ڈرافٹڈ ہی سیلف ڈرافٹڈ ہمسیلف ان دی رشین آرمی، وہ کریمین وار میں رشیا کی طرف سے لڑنے گیا، اور وہ حساس آدمی جو ناولیں لکھتا ہے، اینا کرینینا اس کی کتاب ہے، وہ حساس آدمی نے یہ تماشا دیکھا کہ جناب بدبو، خون کی، قتل، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جسم چیتھڑے بنے ہوئے ہیں، اور ایک دن سفید جھنڈا اس کے ساتھ کوئی نکلتا ہے اور سب لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور سب کو دفن کرتے ہیں، اور دوسرے دن سے پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو ہی کوڈ ناٹ امیجن کہ دس کین ہیپن. دیکھیں میں اس وجہ سے آج اپنی گفتگو میں آپ کے انٹلیکٹ کو چیلنج کر رہا ہوں، اور اس وجہ سے چیلنج کر رہا ہوں کیونکہ میرا انٹلیکٹ چیلنج ہوا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس ایٹ لیسٹ، جب میں ہوپ کے ساتھ یہ بلڈ کرتا ہوں اپنی سوچ کو کہ جی یہ جو ورلڈ آرڈر بنا، رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر، یہ یورپ کی جنگوں کے نتیجے میں بنا. میں بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، میں نے آپ سے اتنی ساری باتیں کرنی ہے کہ سم ٹائمز آئی لوز مائی اوریجنل تھریڈ. تو یہ جو ٹولسٹائے والی بات تھی، تو وہاں پر ایک موومنٹ چلا نو وار کا، اور ایک آسٹرین خاتون تھی، آئی فرگیٹ دا نیم، وہ ٹولسٹائے اور بہت سارے لوگوں نے مل کر نو وار کا موومنٹ چلایا. یہ سویلائز وار کا نہیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے اعتراض کیا کہ ہنری ڈیونانٹ جو انٹرنیشنل ریڈ کراس بنا رہا تھا، اس کو نوبیل پرائز مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ملنا چاہیے. ہاؤ کین یو سویلائز وار؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ جنگ کرو مگر پھر مرہم پٹی کے لیے انٹرنیشنل ریڈ کراس چلاؤ؟ تو دیٹ شوڈ بی اے نو وار سچویشن. تو اس کو ہنری ڈیونانٹ کو نوبل پرائز کے خلاف جب انہوں نے مہم چلائی تو ان کا ایک پیس ایکٹیوسٹ کو، فرانس کے پیس ایکٹیوسٹ کو بھی پرائز دیا گیا. بٹ دیٹ واز این امپورٹنٹ مہم آف نو وار. میں واپس اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ کون سی جنگ ہے میرے دوستوں، بھائیوں، پچھلے 100 سال کی یا 200 سال کی کون سی جنگ ہے جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ جنگ بالکل صحیح تھی اور جس میں اتنے لوگ مارے گئے بالکل صحیح مارے گئے؟ کوئی جنگ، ایک جنگ کا بتا دیں آپ. تو دیٹ مینز ایوری وار ہیز لیڈ ٹو ڈسٹرکشن آف مین کائنڈ. عورتیں، بچے سب سے زیادہ سفررز ہیں. What is happening in Gaza has happened everywhere. But the difference is کہ وہ سیرین بچے کی تصویر جو تھی اس نے دلوں کو ہلایا تھا، اور مجھ جیسا آدمی یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ غزہ کے اندر جو ہو رہا ہے یہ امیجری دنیا کا دل ہلائے گی. But didn't happen. So آپ مزید رولز بنا کر کچھ ٹھیک کر لیں گے؟ نہیں. So I have، زور سے بولنا پڑے گا یار، یہ تو چل ہی رہا ہے ٹھیک ہے. تو آئی ہیو اے ڈفرینٹ پراپوزیشن، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو آپ بحث کریں گے، اور یقیناً جو رولز دنیا کے اندر چینج ہونے چاہیے وہ آپ چینج کرتے رہیے. آئی ہیو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پراپوزیشن، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے انٹلیکٹ کا فیلئر ہے. اٹس ناٹ دا فیلئر آف رولز وچ یو میک، اٹس دا فیلئر آف دا مسچیف یو ڈو انڈر دوز رولز اینڈ دا ایکسکیوز آف رولز یو میک. تو خیر، یہ جب یونائٹڈ نیشنز بنی تو اس کے اندر بھی یہی ایک سازش ہوئی جس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور وہ باقاعدہ سازش تھی. اس سے ہم اس وجہ سے واقف نہیں ہیں کہ ہم نومولود بچہ پاکستان نے اپنے سارے ایگز ان ون باسکٹ دے دیے کشمیر کے معاملے میں. جو چیز ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کی، اور ہم نے سوچا یہ کہ انٹرنیشنل رولز کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی گود میں ہم کشمیر کا مسئلہ رکھیں گے تو اس کا حل نکل آئے گا. It was our innocence probably. Why we did that? It was the innocence of the world. United Nations بنی سین فرانسسکو میں، اس کا چارٹر اپروو ہوا، سب کچھ ہوا. وہاں پر جب بحث ہوئی تو انٹرنل ڈسکشنز کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جی اس کے اندر 2-3 کلازز ایسے ہیں جو پاورز کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ میں دنیا میں کہیں بھی جنگ کر سکتے ہو. تو دا فرسٹ فیلئر واز براٹ ان ٹو دا رولز اٹ سیلف، کہ آپ کے انٹرسٹ میں، آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. تیل آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں، آپ وہاں جا کر جنگ کریے. کوئی چیز آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہو، 10 میرے ملک کے شہری 10 فلانے ملک کے اندر ہیں تو میرا انٹرسٹ ہے، آئی کین کریٹ اے سچویشن آف وار
with anybody. And there are actually more than 100 wars which have been fought based on these loopholes. یہ لوپ ہولز ہیں, جہاں لوپ ہولز نہیں ہیں وہاں آپ نے چینج کر دیا. تو آپ اگر لیٹن امریکہ دیکھ لیں, فار ایسٹ دیکھ لیں, کمبوڈیا, لاؤس, ویتنام, نام لیتے جائیں, فلپائنز, واٹ واز دا سینس آف ڈیوائڈنگ ویتنام ایٹ دا 113th parallel? Any sense? Why divide a people? Korea, North Korea, why divide a people? What arguments do you have to divide a people? لہٰذا ایک چیز کا اور ذکر کر دوں جس کی بنیاد پر میرا جو ایکچوئل آرگومنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. یہ ویسٹفیلین آرڈر جو 1648 کے اندر شاید 2 ٹریٹیز ہوئیں ویسٹفیلیا کے اندر, وہ 100 years وار یا 70 years وار کے بعد ہوئیں. اس کے اندر یہ ریکگنائز کیا گیا کہ اب اسٹیٹس جو ہیں وہ باؤنڈریز میں آ جائیں گی, تو نیشن اسٹیٹس کا تصور وہاں سے ابھرنا شروع ہوا. پہلے باؤنڈریز ایسی نہیں ہوتی تھیں, بس ایک فلانا بادشاہ تھا, اس کی رین تھی تقریباً یہاں تک تھی, جو اس کے نیچے آ گیا وہ اس کو ٹیکس دیتا تھا, جو کچھ بھی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں طے کر لیں. ایک تو یہ کہ نیشن اسٹیٹس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے اندر ہتھیار اٹھائے گا تو وہ نیشن اسٹیٹ اٹھائے گی, اور کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. ان 2 باتوں کی بنیاد پر ایوالو ہوتا رہا, مگر جنگیں چلتی رہیں. اچھا, جنگیں جو چلیں یورپ کے اندر, دیکھیے آج کا جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے اس کی تاریخ یورپ کی تاریخ سے, یعنی اس کا جو مین کیمسٹری ہے وہ یورپ کی تاریخ سے نکلی. تو وہ یورپ کے اندر جو جنگیں ہوئیں اس میں کرسچن وارز بھی ہوئیں, ریلیجس وارز کہہ لیجئے. پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس کی ہوئیں, ود ان کیتھولکس ہوئیں. پھر اسٹیٹ جو تھی مسلمانوں کے یہاں کوئی تھیوکریسی نہیں بنی. یہ ذرا سا فرق رکھیے گا, یو نو مائی بیسک آرگومنٹ کمز ٹو دیٹ. مسلمانوں کے یہاں کوئی تھیوکریسی نہیں بنی. ویسے مسلمانوں کا قانون بھی ایمرج ہوا فرام قرآن, سنہ and practice of خلفائے راشدین and the community. It's a very strange concept. اور اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس سلسلے میں زیادہ پڑھنا ہو تو وائل فلاح کی ایک کتاب ہے, شاید کولمبیا میں کہاں, ہی از اے اسکالر, دا امپاسبل اسٹیٹ. اس کے اندر وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قانون جو ہے وہ اسٹیٹ نے کبھی نہیں بنایا. مسلمانوں کے ہاں اسپرٹ فرام دا قرآن, سنہ and the prophet and خلفائے راشدین, اور اس کے بعد مفتی جو کمیونٹی میں تھے وہ ان کے پاس مسائل جاتے تھے اور وہ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے یا اجتہاد کر لیتے تھے. and that is how it happened until the عثمانی سلطنت. the only right of the state was to appoint the judge اور قاضی. اور آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ قاضی نہیں بنے, ان کو جیل میں بھیج دیا گیا اور گرفتار کر لیا گیا, and I think he died in jail. اور وہ امام یوسف ان کے شاگرد جب بنے تو وہ پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا تم ضرور بنو, کیونکہ پتہ نہیں کون بن جائے گا, میں اصولی طور پر نہیں بن رہا. اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب وہ بادشاہ نے ان کو بلایا کہ آپ چیف قاضی بن جائیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو بالکل ہی اس قابل نہیں ہوں. خیر, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں تو یہ کیفیت عثمانی سلطنت تک رہی کہ the law was not made by the state but it evolved and فیصلے جو ہوتے رہے اس اعتبار سے انٹرپریٹ کیا جاتا رہا. یورپ کے اندر یہ ہوا کہ جب نیشن سٹیٹس بنی اس کے باوجود جنگیں چلتی رہیں اور کرسچنز وارز ہوئیں, اور اس کے اندر دا پرنٹڈ پریس, دا پرنٹ گوتنبرگ والا جو پریس بنا, اس سے بڑا فرق پڑا کہ مارٹن لوتھر اس نے جو پیمفلٹس نکالے 22 ٹریٹائزز لکھی یہودیوں کے خلاف. آؤٹ آف ہز 90 اور سو ٹریٹائزز 22 اگینسٹ دا جوز, یعنی مسلمانوں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے واٹ ہیپنڈ اگینسٹ دا جوئش پیپل. بلکہ آئی بین میکنگ اے کلیم کہ دا بگیسٹ سٹی آف دا جوز واز برسا ان ٹرکی, دا بگیسٹ سٹی آف جوز. صاحب وہاں پر آ کر پناہ لیتے تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس کی جنگیں ہوئیں,
تو لہٰذا جب ان جنگوں سے تنگ آ کر، اور یہ پورے 100 150 سال 300 سال چلتی رہیں، جب ان جنگوں سے تنگ آ کر یورپ نے نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ اڈاپٹ کیا تو اس نے کہا جی چرچ کو الگ کرو، وی وانٹ ٹو بی سیکولر. چرچ تو اسٹیٹ کے طور پر بڑا ایکسپلائٹ کیا، اس نے بڑا ظلم کیا، تاریخ بھری پڑی ہے اس ظلم سے، تو لہٰذا چرچ کو الگ کرو، وی وانٹ ٹو بی سیکولر. اچھا، دا ہوپ فار دیٹ سیکولیرٹی واز کہ دا لاز، نو، دا پیشن آف ہیومینیٹیرینزم یا ہیومنزم ول ٹیک اٹس پلیس. گورن کیا کرے گی پھر؟ یعنی ڈیموکریسیز جو ہیں ان کا اینکر کیا ہوگا پھر؟ اگر حضرت عیسیٰ کا گیونگ دی ادر چیک، حضرت عیسیٰ کی محبتوں والا حصہ بائبل سے نہیں اخذ ہوگا اور صرف ایک ظلم، چرچ ایک ظلم ایز این انسٹیٹیوشن کرے گا، تو پھر کوئی سٹیک نہیں رہا نا، پھر انسان کا دماغ ہی بن گیا. اچھا، اب انسان کا دماغ جب سوچنے آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں ہیومینیٹیرینزم آئے گا، انسان کی ہمدردی، انسان کو انسان سے محبت، یہ ارتقاء ہوگی یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور ہر اعتبار سے. بٹ واٹ آئی ہیو سین اٹ از ویری ڈپریسنگ. یعنی مجھے تعجب ہوا ابو غریب میں جو پرزنرز کے ساتھ ہوا تو آئی واز شاکڈ. میں نے یہ کہا کہ یار یہ پڑھا لکھا سولجر یا سویلین پڑھا لکھا وہی ظلم کرے جو ان پڑھ کے اعتبار سے ہوگا. تو پہلا نتیجہ میں نے زندگی میں اخذ کیا ود اے لاٹ آف ایویڈنس، وہ یہ کہ طاقت ہاتھ میں ہوگی تو کوئی قانون نہیں. انسان انڈیویجول، آپ اسٹیٹ تو بات کی بات ہے، انڈیویجول طاقت جب ہاتھ میں ہوگی تو کوئی کوئی پرنسپل اس پر لگتے نہیں ہے. بڑا مشکل ہے انسان کو اپنے اوپر طاقت میں قابو پانا. یہ حضرت علی کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے تھوک دیا تو ہی اسٹاپڈ فرام کلنگ دیٹ پرسن ان اے وار، ہی جسٹ سیڈ دیٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو کل یو ان اینگر. تو پہلا جو اصول میں نے اپنے اعتبار سے سوچا وہ یہ کہ طاقت اور اندھیرا قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اس شر سے اللہ مجھے بتائے جو اندھیرے کا شر ہے، رات کی تاریکی کا شر ہے. اس کے اندر چاہے چرچ ہو، چاہے مدارس ہوں جہاں ٹرسٹ کے اعتبار سے بچوں کو بھیج دیا جائے، چاہے اس کا اینکر تو چرچ کی ٹیچنگز ہے نا، یہاں مدارس کا اینکر تو قرآن کی ٹیچنگز ہیں، مگر اس کے باوجود یو سی کہ انسان ظلم کرتا ہے. یہ ایکچوئل ظلم ہوا ہے، صدیوں سے ہوا ہے، اب تک ہو رہا ہے. سو دیٹ مینس دو چیزیں، ایک طاقت اور ایک اندھیرا، یہ انسان کے ظلم سے انسان کو روکتی نہیں ہے. اینڈ irrespective of anything, only the beauty of the state of Medina and the years 30-40 years of that time and a few interruptions between حضرت عمر بن عبد العزیز etc. تو کم سے کم وہ زمانے ایسے ہیں جنہوں نے اصلی اسلامی کی ایتھوس سے بات پک کی. اچھا، تو میرا کیا آپ کو کہنا ہے؟ میرا آپ کو یہ کہنا ہے کہ all this what you decide depends on the human intellect to implement. All this what you decide, number one, ورلڈ کی تھنکنگ پر آپ کا کوئی اثر نہیں ہے. جب ہیومینیٹیرینزم نکل گیا تو اب میں جب دیکھتا ہوں کہ غزہ کے اندر اور ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے تو آئی ایم ڈران ٹو دا سیئنگ آف دا قرآن کہ ایک انسان کو مار دیا تو سمجھو انسانیت کو مار دیا تم نے، اور ایک انسان کو بچا لیا تو سمجھو انسانیت کو بچا لیا تم نے. It does not say کہ کرسچن کو مارا، مسلمان کو مارا، کس کو مارا، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. اس اسپرٹ کے اعتبار سے جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو دنیا کے اندر وہ اسپرٹ کم سے کم مجھے سیکولر تھنکنگ اور ہیومینیٹیرین اسٹرینتھ ابھی آئی نہیں ہے. تو انسان کے اندر کب آئے گی؟ انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری 5000 سال کی، اور ریسنٹ ہسٹری کے اندر آپ نے جنگ و جدل اور تباہی جو دیکھی ہے، اٹ از ریمارکیبل. مگر ایک صاحب نے مجھے آپ ہی لوگوں کی ایک محفل کے سلسلے میں نے کچھ لوگوں کو پریسیڈنسی میں بھی دعوت دی، تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اتنے ڈپریس نہ ہوں، جو قتل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر وہ کم ہوتے گئے. تو میں نے کہا چلو لیٹ می ریڈ آن دیٹ، کیونکہ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ پڑھ لے آدمی، اپنے تعصبات اور باعث سے نکلے.
تو somebody suggested to me اسٹیون پنکر. اسٹیون پنکر نے ایک کتاب لکھی ہے, کیا نام, میں نے اس کو ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کا ٹائٹل لکھ لوں گا, دا اینجلز آف آر بیٹر نیچر, سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس نے انسانی قتال کی تاریخیں لکھی. اس نے کہا کہ جی کم ہو گئے ہیں. پہلا آرگومنٹ اس نے کیا کہ حضرت آدم, بی بی حوا, حابیل اور قابیل, ایک مارا گیا تو 25% آف ہیومینٹی واز کلڈ. اس کے بعد پروپورشنز کم ہوئے. تو when I read him تو پروپورشنز واقعی I believe کہ پروپورشنز کم ہوئے, مگر پین بڑھ گئی ہے کیونکہ اس کی نالج, انسانوں کے اندر جو قتال, جو جنگیں ہو رہی ہیں, اس کی نالج بہت بڑھ گئی. اچھا پھر کیا کرے؟ سو I believe کہ نمبر ایک تو انسان کو, اگر میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم 4-5 چیزوں سے بنتے ہیں. میری محبتیں, اور وہ محبت میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں, میرے کلچر سے کوئی تعلق نہیں. ایک خوبصورت بچہ معصوم حرکتیں کرے گا تو سب کے دل سے محبت نکلے گی, پیار کریں گے, مسکرائیں گے, ہنسیں گے. یہ محبت, پھول, خوشبو, ہوا کا جھونکا. اور یہ جو میں نے وہاں پر کراچی کے اندر جو عذرا رضا کی شاعری اور انسان کا تعلق تھا, اس کے اندر پھر دوبارہ میں نے سیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز سے کچھ لوگ الفاظ کو اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو تبسم آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے اور دل تک وہ بات اثر کرتی ہے. یہ جو ایتھاس ہے غزل کا, شاید کسی اور زبان میں نہیں ہے, مگر یہ کہ میں صرف لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کو پکڑے رہو, کیونکہ اس کا جو ذخیرہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں سے بہت کچھ ملے گا. تو انسان کی محبت, اور میں نے انسان کی نفرت بھی دیکھ لی, اب اچھی طرح سے دیکھ لی. میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھائی جب آپس میں جائیداد پر جھگڑا کرتے ہیں تو جائیداد تباہ ہو جاتی ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی, مگر وہ نفرتیں چھوڑتے نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کے اندر یہی کیفیت مجھے یہاں بھی نظر آ رہی ہے. یقیناً دیر از نو کمپیریزن آف کورس, ہے نا, مگر میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت کہ جب نفرت آ جائے ذہنوں میں تو پھر کمپرومائز, بیٹھ کر درگزر کرنا, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بہت بڑا درگزر صلح حدیبیہ میں کیا. مطلب ہی واز گوئنگ بیک ٹو اے سٹی جہاں سے ان کو نکالا گیا, سب کچھ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی سورہ مائدہ کے اندر وہ آیت نازل ہوئی جو حضرت یوسف پر بھی نازل ہوئی تھی. میں بتاؤں گا کس کانٹیکس میں. وہ آیت یہ تھی کہ کہیں تم اپنے, میں آئی ایم ٹرانسلیٹنگ اٹ سو ڈونٹ کیچ می آن دا اسپیسیفک ٹرانسلیشن واٹ آئی ریکال, کہیں تم اپنی نفرت کے اندر انصاف کا دامن مت چھوڑنا. ویری امپورٹنٹ. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے گئے تو ہی واز فل آف درگزر. اچھا قومیں بنتی ہیں درگزر سے, ہیں آپ یہ دیکھیے کہ درگزر ڈزنٹ ایگزسٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. لک ایٹ دا ریلیشن شپ بٹوین کیوبا اینڈ دا US. There is no forgiveness. There is no end to the animosity. Look at the relationship with the US and Iran. وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ایمبیسی کے کیپچر کا, وٹ ایور, there is no end to that. یعنی کوئی نیکسٹ جنریشن آ کر کہے بھائی لیٹس ریپیئر آر ریلیشن شپ, ڈزنٹ ہیپن. اچھا تو لہٰذا چینجنگ ورلڈ کے اندر 2-3 تھریٹس کا آپ سے ذکر کر دوں. اچھا خیر میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ میرا مین ڈسکشن جو تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئی ایم ڈسپوائنٹڈ بائی ہیومن تھنکنگ اینڈ ہیومن ڈیسیشن میکنگ, بیکاز آل دا وارز ان دا لاسٹ 100 years have been also fought by democratic countries. ڈیموکریٹک کنٹریز جہاں سوچ بچار کر کے جنگیں ہوئی ہیں. میں کس کو ٹرسٹ کروں پھر؟ وہ غالب کا ایک شعر ہے نا اسکندر اور خضر کے حوالے سے کہ حضرت خضر واز لوکنگ بوتھ اسکندر اینڈ حضرت خضر واز لوکنگ فار امورٹیلٹی. تو حضرت خضر فاؤنڈ دیٹ پورشن اینڈ اسکندر ڈائیڈ ایٹ 32. تو غالب کا شعر ہے کہ پھر اعتبار کس کا کرے کوئی, ہے نا, کہیں کا بھی اعتبار جب باقی نہیں رہا تو اعتبار کس کا کرے کوئی. تو میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن تھنکنگ وداؤٹ این اینکر, آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اے تھیوکریسی, پلیز سیپریٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ پروموٹنگ اے تھیوکریسی, آئی ایم پروموٹنگ جسٹ دا پرنسپلز. کہیں نہ کہیں کو آپ اینکر کہیں کہ ہیومن تھنکنگ سے زیادہ اسٹرانگ اینکر یہ. اچھا بعض کانسٹیٹیوشنس کے اندر ہے,
بعض جگہوں پر ہیپینس کے متعلق فوکس کیا گیا ہے، مگر ہیومن تھنکنگ اور اینیموسٹی ول ناٹ چینج دا ورلڈ انلیس دیر از این اینکر، چاہے وہ بائبل سے انسانی محبت کا اینکر ہو، چاہے وہ قرآن سے ہو، چاہے وہ بدھزم سے ہو. آئی ہیو سین کہ ایون دا بدھسٹ ٹریڈیشن کے اندر پھر جب جنگ و جدل پر آتے ہیں تو آپ نے روہنگیا والوں کا حال دیکھا ہے نا، اس کے اندر منکس بھی ایسے ہی. پھر چائنا کے اندر جو جنگیں بدھسٹ لوگوں کے اندر تاریخ میں اس ایریا کے اندر تبت کے ریجن کے اندر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا. تو میرا ایک تو کہنا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو اے مورل اینکر ان دا ورلڈ فار ٹمارو، نمبر ایک. نمبر دو، تھریٹس بہت ہیں. تو جو چیزیں آپ ڈسکس کریں گے ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، بس جسٹ لسٹنگ دیم. کہ دیکھیے ایک تو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے مگر سکیوڈ ہے. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا ڈیولپمنٹ سکیوڈ تھا اینڈ اٹ لیڈ ٹو اے لاٹ آف پین. ٹھیک ہے جی، ڈیولپمنٹ سکیوڈ ہے. فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ. امیگریشن از اے پرابلم آف دا فرسٹ ورلڈ. وائی؟ بیکاز دا سیکنڈ ورلڈ میں اتنا جنگ و جدل ہے، اتنی تباہی ہے کہ لوگ مجبوراً فرسٹ ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ دیواریں کھڑی کرتے جائیے. زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان جگہوں کو ہینڈل کریے جہاں امن ہو، جہاں ڈیولپمنٹ ہو برابری کے ساتھ. پاورٹی بڑھتی نہیں جا رہی، کم ہو رہی ہے مگر اسٹل پینفل ہے. اور پاورٹی کو اگر ریسورسز کی ضرورت ہے، فرض کرو فوڈ، آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل، اور آپ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز والے ہیں ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ دا ویپنز نہیں، ایک فلسفہ انسانی دماغ کی اختراع ہے، میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن. انسانی دماغ کی اختراع ہے نا، اور اس پر ڈیولپڈ سوسائٹیز بلیو کرتی رہی. سپر پاورز نے بلیو کیا، جن کے پاس ہم جیسے 10,000 تھنک ٹینکس ہوں گے، سب نے اس فلسفے پر بلیو کیا. اینڈ یو نو ہاؤ مینی ویپنز، کاسٹ آف ویپنز، نمبر کو چھوڑ دیں، 30,000 ویپنز بنا لیے انہوں نے نیوکلیئر ڈسٹرکشن کے. دا کوانٹٹی آف نیوکلیئر ویپنز واز انف ٹو ڈسٹروائے دا ورلڈ، انٹائر ورلڈ 7 times اوور اور 8 times اوور. اور یہ تھا کیا تھا کہ جی تم ایک شہر پر کرو گے، ہم 10 پر کریں گے، تم 10 پر کرو گے، ہم 100 پر کریں گے. اینڈ اٹ وینٹ بیک، اٹ کوڈ گو بیک اینڈ فورتھ. یو نو ہاؤ مچ منی واز اسپینٹ آن دیٹ؟ $10 trillion. تو انسانی سوچ کی اور طاقت کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ اگر آزاد مادر پدر آزاد وداؤٹ اے مورل اینکر اور ایتھکس، اگر مادر پدر آزاد سوچ ڈیولپ ہوگی تو یہی ہوگی. اینڈ وی کیم ویری کلوز. 24 انسیڈنٹس اور 20 انسیڈنٹس کہ نیوکلیئر ویپنس ایکسیڈنٹلی انسانی دنیا کو تباہ کر سکتے تھے. ایکسیڈنٹلی، ڈیلیبریٹلی تو چھوڑ دیں، ایکسیڈنٹلی. اچھا، اب اتنا قریب ہم آئے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. اب ڈیلیبریشن شروع ہوئی. آئی بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فار 4-5 years. The first time such a thing was picked up was in a book by Eric Bostrom, Super Intelligence, written in 2013 or 14, جب میں نے پڑھی تھی. اس نے کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس بنیاد پر چل رہا ہے یہ دنیا کے لیے ڈینجر بن رہا ہے. تو آئی ول ناٹ گو آن دیٹ، بٹ اٹ از بینگ ریکگنائز ایز اے پریٹی ڈینجرس پاسبلٹیز. جیسے نیوکلیئر ویپنس کی پاسبلٹیز ہے نا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ نیوکلیئر ویپنس انڈیویجول اور ٹیررسٹ نہیں بنا سکتے تھے، اور نیشنز کے اوپر پابندی لگا کر روکا جا سکتا تھا. تو بہت نیوکلیئر نان پرالیفریشن کے اعتبار سے کسی حد تک دنیا کامیاب رہی. اپنے ویپنس کو ڈسٹروائے نہیں کیے. سالٹ ٹریٹیز اور اسٹارٹ ٹریٹیز بہت ساری ہوئیں. دے ڈنٹ ڈسٹروائے دیئر اون ویپنس بٹ دے لمیٹڈ دا ویپنس ایٹ لیسٹ. یہ جو ہے تو لہٰذا وہ ٹول جو ہے نیوکلیئر ویپنس کا، وہ عام آدمی کے ہاتھ میں مشکل سے جاتا. یہ ٹول جو ہے نا، یہ عام آدمی کے ہاتھ میں جائے گا اور خفیہ طور پر جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے سب سے ڈینجرس چیز کہ جب ہٹلر نے سوچا کہ انسانی انٹلیکٹ کو بہتر کیا جائے تو اس نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ایک ٹال وائٹ بلو آئیڈ پرسن کی شادی، ایک اچھی خوبصورت لڑکی انٹیلیجنٹ آدمی کی شادی عورت کے ساتھ کی جائے. اور یہ وہ جس کے اوپر جارج برنارڈ شاء کو کسی عورت نے کہا کہ میری تمہاری شادی ہو جائے تو انٹلیکٹ تمہارا ہوگا، خوبصورتی میری ہوگی. تو اس نے کہا کہیں الٹا ہو گیا نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو وہ ایک طریقہ تھا کہ جی انسان کو کیسے بہتر کیا جائے. دوسرا طریقہ جو اب آئے گا وہ سائبورگ کی پاسبلٹی ہوگی کہ کنیکٹنگ دا برین ٹو دا کمپیوٹر.
with tremendous memory. My brain has 5G memory, the computers have billions of gigabytes of memory. तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए. तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुपर इंटेलिजेंस खुद टेक ओवर कर ले, आप उसकी कॉन्शियसनेस है. बट व्हाट आई एम सेइंग, इट गोज इनटू इंडिविजुअल हैंड्स टू बी एबल टू डू दैट, इंसानों पर. तो ये जो कॉन्सेप्ट था हिटलर का, उसको चाइना के अंदर 2 बेबीज भी प्रोड्यूस की गई. अच्छा, चुपके चुपके ये काम होता रहेगा, आई एश्योर यू होता रहेगा, आई एश्योर यू हो रहा होगा. तो लिहाजा दैट इज़ अ वेरी बिग डेंजर कि ये इंसान अपनी अहमकाना हरकतें करते करते अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय ना कर दे. तो दैट डेंजर इज़ देयर. अच्छा, इसके बाद मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि देन हाउ शुड पाकिस्तान प्रोसीड. अच्छा, इसमें मेरा एक होप है और एक ख्वाब है. अच्छा, और होप और ख्वाब ये जिसका मैं बार बार हर महफिल में जिक्र करता हूँ कि दिस इज़ अ अप्रोच, योर अप्रोच इज़ अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट. ये इस सोच का जो मैं आपके सामने रखी और आपकी सोच जो डेवलप हो सकती है वो इंटेलेक्चुअल है. दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है इंसाफ की. दुनिया को इंसाफ कहीं नज़र ही नहीं आ रहा किसी एतबार से, चाहे वो कैपिटलिज्म का इंसाफ हो जिसमें क्या 50 बिलियनर्स आर मोर प्रॉस्परस, ओन मोर वेल्थ देन 99% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. ये इंसाफ है? इस्लाम के अंदर जो दौलत का इर्तिकाज है वो ईवल है. इट कैन नॉट हैपन. मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह तो कहता है कि जो तुमको दिया गया उसमें से खर्च करो खाने को. वो तो बात की बात है कि आप माल और दौलत जमा कर लें. अच्छा, तो एक वहाँ इंसाफ है जिसके अंदर वेल्थ स्क्यू होती जा रही है, बढ़ गई है. द स्क्यूइंग ऑफ वेल्थ, पहले जो ऑयल जाइंट्स होते थे उधर होती थी, 10-15 ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत वेल्थ थी. अब तो वो वेल्थ और आम आदमी के दरमियान ये फासला बढ़ा है. अच्छा, अनहैप्पीनेस की बुनियाद ये स्ट्रेसेस सोसाइटी के अंदर ये नहीं होती कि मैं भूखा मर जाऊंगा और इसके पास अरबों रुपए है. स्ट्रेसेस ये होती है कि ये अनडिजर्व्ड है, इसके पास इतना है. तो द स्ट्रेसेस इन सोसाइटी आर ट्रेमेंडस. एक वो फ़र्क पड़ता चला जा रहा है. फिर मैंने कहा कि AI का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है, एनवायरनमेंट का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है. और इन सब ख़तरात के हवाले से मैं समझता हूँ कि इंसान को अगर होश आए तो कहाँ से आएगा. यू सी, जो मैटर ऑफ इंटेलेक्ट है वो तो कहीं से शुरू हो सकता है ना. वाई नॉट पाकिस्तान? यू सी, आर थिंकिंग इज़ एज गुड एज एनी थिंकिंग. थिंकिंग पर कोई US एड की ज़रूरत नहीं है और फलाने एड की ज़रूरत नहीं है और फलानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. थिंकिंग इज़ समथिंग. एक दुनिया को इंसाफ की ज़रूरत है और दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर को, इस मुल्क के अपने घर को, अपनी अक़दार को एक मोहब्बतों वाला घर, विदाउट पिकिंग अप द डाउन ट्रॉडन इन योर ओन सोसाइटीज़ यू कैन नॉट प्रोग्रेस. विदाउट एम्पावरिंग वुमेन. मैं बड़ा खुश हुआ जब आपने बताया कि आपकी रिसर्चर्स की अक्सरियत वुमेन है, तो मैं बड़ा खुश हुआ. विदाउट वर्किंग अलॉन्ग विद वुमेन, बहुत सारी चीज़ें जो एटीट्यूडनल चेंज है, इसमें कोई साइंस नहीं है.